हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज फिर लाहौर में एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ बेदियाँ रोड पर, जहां मरदमशुमारी के लिए जाने वाली एक वैन को खुदकुश हमला आवर ने निशाना बनाया। इस वैन में 17 फ़ौजी जवान जो है वो थे, जिनमें से 4 शहीद हो गए, एक एक एयरफोर्स ऑफ ड्यूटी एयरफोर्स का एहलकार था, वो अपनी वाइफ के साथ जा रहा था, वो भी इस सारे साने में शहीद हुए। और एक मरदमशुमारी का जो एहलकार है ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का, वो भी शहीद हुआ। बहुत सी ऐसी बातें दोबारा से हुई कि भाई दायरा कार रद्दुल फ़िसाद का कितना वसी कर दे। मेरे ख्याल में अब गुंजाइश नहीं है इससे ज़्यादा वसी करने की। इसमें जो सबसे स्ट्राइकिंग चीज़ लगी मुझे, एक पोस्टर पंजाब हुकूमत पुलिस की जानिब से चिस्पा किए गए थे लाहौर में, और ये कहा गया था कि एक शख्स है इरफान, वो एक खुदकुश हमलावर को लेके काली करोला में लाहौर में दाखिल हो गया है। तो अवाम इस सारी सूरत हाल में बहुत अलर्ट रहें, और अगर कोई भी उन्हें सस्पिशियस एक्टिविटी अपने इर्द गिर्द नज़र आती है तो वो पुलिस को बताएं। और आज जो और उस पर जिसकी तस्वीर थी शख्स की जी, वो और जिसने आज खुदकुश हमला किया, क्योंकि उसका जो सर है वो रिकवर हुआ है, तो बहुत सिमिलैरिटी है दोनों तस्वीर के अंदर। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस थी। और इस बारे में चौधरी निसार जो हैं वफाकी वज़ीर दाखिला, उन्होंने भी ये कहा है कि इस बात की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि जब इंटेलिजेंस होती है तो क्यों ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। स्टोरी जो हम सेम ओल्ड स्टोरी। फिर ये कि मरदमशुमारी का ख़दशा ये भी था कि कहीं वहाँ पर ये सस्पेंड ना हो जाए। तो आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा और वज़ीर आज़म दोनों ने कहा है कि एट एनी कॉस्ट इट्स अ नेशनल ऑब्लिगेशन, कौमी ज़िम्मेदारी है, तो ये पूरी होगी। और ख़तरात बहरहाल हैं। राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कि 10 दिन से ये अलर्ट हमें मिल रहा था, मुसलसल रिपीट हो रहा था कि कोई ना कोई इस तरह की कार्रवाई होने वाली है। लेकिन ऑब्वियसली भूसे में सुई तलाश करने के बराबर है, ये भी है। लेकिन इसमें एक और भी पॉइंट है वसीद साहब, अगर आप मजीद कुछ कहना मुझे ये कहना था कि लाहौर हुकूमत पंजाब ने बड़ा सीना तान के वो आजकल दावा करते हैं सेफ लाहौर सेफ सिटी प्रोजेक्ट, जिसमें उनका ये कहना है कि ज़्यादातर जो शहर है उसमें तकरीबन 2000 कैमरे उन्होंने मॉनिटरिंग वगैरह के लगाए हुए हैं, और बहुत ही अच्छे रेजोल्यूशन के कैमरे हैं, और एक फ्रेम बाय फ्रेम जो हैं वो ट्रेस करते हुए एक आदमी अगर पैदल जा रहा है तो उसके घर तक जा सकते हैं। तो ये जो काली कार आई होगी, किसी ने इत्तला दी होगी ना, अचानक से ये इल्हाम तो नहीं होता ना कि काली कारें तो बहुत होंगी, लेकिन एक स्पेसिफिक काली कार। अब उसमें सेफ सिटी के जो कैमरे हैं वो इस्तेमाल हुए, कहीं चूक हो गई या क्या हुआ। लेकिन अगेन इस तरह की सिचुएशन में मैं ब्लेम इसलिए नहीं दे सकता कि ऐसे एक जो लोनर्स हैं या इंडिविजुअल है, अगर एक गाड़ी है या एक आदमी है तो उसको ट्रेस करना खासा मुश्किल होता है। आलात भी क्योंकि मोटरसाइकिल अटैक ये भी है कि जब हम दिन में बात भी कर रहे थे तो आपने बात की, आपने पोलियो टीम पर जो अटैक्स हैं उसके साथ कंपैरिजन की। इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, वो भी एक नेशन वाइड, इनफैक्ट ये तो इसका तो दायरा उससे भी ज्यादा वसी है, क्योंकि ये तो आप घर घर जा रहे हैं। और जाहिर है, आई मीन ये जो आपने बात की कि इंटेलिजेंस वार्निंग दी थी, इस पर भी मैं एक बात करूंगा। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि जी इसका मतलब है कि भाई सारी आपकी सिक्योरिटी फेल हो गई है, नहीं, ऐसा नहीं है। जब अगर कहीं 10 फौजी भी हैं तो वो एक टारगेट है जो आपके दुश्मन है। टारगेट है। हर टॉम डिक हैरी जानता है कि आजकल मरदमशुमारी हो रही है, फौजी सड़क पे हैं, सड़क पर है। अब आप हर घर पर पूरी ब्रिगेड तो नहीं आप भेज सकते ना सर, या हर प्राइवेट वैन के साथ आप एस्कॉर्ट भी नहीं कर सकते, आप ऊपर ड्रोन नहीं घुमा सकते। दैट इज वन थिंग। लेकिन एक चीज जो आपने बात की अभी, ये पोस्टर जो आपने जिक्र किया, अच्छा इसका मुझे इल्म नहीं था पहले। अच्छा ठीक है, तो मुझे एक बार बता दें कि ये जो पोस्टर है कहाँ लगाया गया? ये मॉडल टाउन में लगे हुए थे, और उस पे मॉडल टाउन पुलिस का जो मेरे हद तक जो पहुंचा है, और ये वेरीफाई किया गया, तो उन्होंने कहा हाँ जी ऐसे हमने चिस्पा किए थे। इसका मतलब है कि इंटेलिजेंस के अलावा भी उन्होंने फर्दर एक्शन भी लिया। अब देखिए पोस्टर लगाने का मकसद क्या है, ये नहीं कि आप दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारों को इतला दें, वो तो आप इंटरनली कर सकते हैं। ये है कि अवाम पाबंद हो, ठीक है। अब इससे कोई बेहतर तरीका नहीं है हमारे पास पोस्टर लगाने के अलावा। पोस्टर आप लगाए, मेरा इशारा ये है कि देखिए
پرائم ٹائم ٹی وی ہے, ٹھیک ہے, ابھی ہمارا بھی شو چل رہا ہے, ہر شو پرائم ٹائم میں اس کے بیچ میں اشتہارات ہوتے ہیں, اور ان میں سے بہت زیادہ پوسٹر سہولت کار بھی دیکھتے ہوں گے سر, سب دیکھتے ہوں گے, وہ اپنی جگہ. مائی پوائنٹ از کہ آپ اشتہار دیکھتے ہیں کہ جی حکومت نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر لیا, وہ اشتہار آپ شاید نہ دیکھ سکیں کیونکہ اس وقت آپ کے گھر میں شاید لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو. پھر آپ پیناما پیپرز کیس کے ڈیفنس میں آپ دیکھتے ہیں, یا اپنی پولیٹیکل, یا وہ کہتے ہیں کہ اتنی ترقیاتی کام کرا دیے کہ بس پیرس ہو گیا. اور بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ بند کر دیں, آپ بالکل چلائیں یار, I mean pat yourself on the back, جتنا آپ نے چلانا ہے اپنی بینیفٹ میں آپ کریں. لیکن ہماری بھی آمدنی ہوتی ہے, ہمارے پاس نہیں آتی, لیکن وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ 10-12 سالوں سے یہ جنگ لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کاؤنٹر نیریٹو کو چھوڑ دو, بیسک انفارمیشن آپ پرائم ٹائم میں کیوں نہیں چلا سکتے؟ اچھا کس طرح کی بیسک انفارمیشن, وہ بھی میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے ایک سیکیورٹی آفیشل سے میری بات ہو رہی تھی, پرائیویٹ سیکیورٹی میں تھے وہ, انہوں نے کہا تھا کہ جی جب ایک کار بوم ہوتا ہے نا تو اس کو آپ 2-3 طریقے ہیں اس کو پہچاننے کے, کہ ایک تو وزن کی وجہ سے گاڑی جھک جاتی ہے, یہ جو بیسک انفارمیشنز ہیں یہ آپ عوام تک پہنچائیں. یہ جو پوسٹر تھا پورا سوشل میڈیا استعمال ہو سکتا ہے, پورا سوشل میڈیا, پورا الیکٹرانک میڈیا, انفیکٹ سوشل میڈیا از اے ویری لو کاسٹ وے آف ڈوئنگ اٹ, ٹھیک ہے. پوسٹر لگانا تو یار یہ تو سن 70 کے طریقوں پہ آپ آ گئے, وہ بھی بھگت سنگھ کے لگتے تھے, وہی نا, دیٹس مائی پوائنٹ, یہ برٹش راج کے ٹائم پہ چل سکتا تھا. اب آپ پوسٹر لگائیں, وہ پوسٹر آپ, مجھے کیوں نہیں پتا تھا اس پوسٹر کے بارے میں, مانا کہ میں لاہور میں نہیں ہوں, اگر میں ماڈل ٹاؤن میں نہیں گھوم رہا, وہ بندہ کہیں ڈیفینس میں گھوم رہا ہے, مجھے نہیں پتا. اگر میں اس پوسٹر سے گزرا نہیں, میں نے غور نہیں کیا, مجھے نہیں پتا. سوشل میڈیا پر آپ ڈال دیں, آپ پرائم ٹائم میں ڈال دیں. اور میں آپ کو ایک بہت ایک اچھے اس کے ایگزامپل بھی دیتا ہوں کہ آپ جائیں کسی بھی سنیما تھیٹر میں, ٹھیک ہے, آپ فل فلم دیکھنے جائیں, ایک بڑی اینیمیٹڈ قسم کی انفارمیٹیو ویڈیو چلتی ہے ہر مووی سے پہلے, اینڈ اٹ از ویری ویل ڈن, اور اس میں باقاعدہ آپ کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ ان نمبرز پر کال کر سکتے ہیں, یہ ہے بام ڈسپوزل, یہ ہے ریسکیو, یہ ہے سو اینڈ سو. یہ انفارمیشن ہم پرائم ٹائم میں کیوں نہیں بتا سکتے؟ میں دوبارہ, میرا دل چاہ رہا ہے میں کالی گاڑی کی طرف ہوں. آپ آئے کالی گاڑی داخل ہوئی, کسی نے اسے دیکھا اور انٹیلیجنس اس کی ہو گئی کہ صاحب ایسی ایک کالی گاڑی ہے, اس کی ظاہر ہے کوئی نمبر پلیٹ ہوگی, وہ نمبر پلیٹ آپ کمپیوٹر میں ڈالیں, ہو سکتا ہے اس نے چھینی ہو, اصل مالک تک آپ ریئل ٹائم میں پہنچ سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں اس سے چھان بین کر سکتے ہیں, بھائی تیری گاڑی کہاں ہے, کب سے غائب ہے. Exactly. اور یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں, جب آپ کو ایک بھی کلو مل جائے آپ اس سے پوری چارپائی بن سکتے ہیں, اگر آپ بننا چاہیں. ہوتا ہی ایسے ہے نا, دوسرا ہوتا ہی ایسے ہے, that is the way it's supposed to be. اور ہو سکتا ہے بہت سے کیسز میں ایسا ہوتا ہو, بالکل, کیونکہ بہت سے جب سے رد الفساد شروع ہوا ہے اور کہا یہ گیا کہ فوکس جو ہے پنجاب ہے, تو چھاپے پڑ رہے ہیں شہروں میں, لوگوں کو بھی پکڑا جا رہا ہے. لیکن سر یہ جب کہتے ہیں نا, مجھے صرف دکھ یہ ہوتا ہے جب حکومت یا جو بھی ہمارے ارباب اختیار ہیں, جب وہ یہ کہتے ہیں نا ہم حالت جنگ میں ہیں, تو 2 دن بعد وہ حالت بھنگ میں کیوں آ جاتے ہیں؟ مطلب یار آپ نے حالت جنگ کی بات کی, ہاں, تو ون آف دا بیسٹ پبلک سروس کیمپینز جو ہسٹری میں کی گئی تھی وہ تھی دوسرے جنگ عظیم میں برٹن میں, ٹھیک ہے. ہر جگہ پوسٹر لگے ہوئے تھے, لوس لپس سنک شپس, کہ بھائی آپ کے اگر کوئی جاننے والا ہے جو نیوی میں ہے اور وہ جا رہا ہے, آپ ذکر ہی نہ کریں کیونکہ کوئی سن رہا ہوگا, انیمی اسپائی. اور لوگوں کو آپ نے اس طرح ان کے ذہن کو مسئلہ کیا. بھیا ہم تو ریئل ٹائم میں کیمرے سے شوٹ کرتے ہیں, دیکھیے یہ فوجی جو ہے کودا, دیکھیے وہ دہشت گرد نکل کے بھاگ رہا ہے. اب اگر میں سہولت کار ہوں, مجھے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں, بس میں چینل دیکھ کے جو ہے ہدایات دے دوں. ممبئی اٹیکس میں باقاعدہ یہ رپورٹ آئی تھی کہ ہینڈلرز ٹی وی کوریج کو مانیٹر کر رہے تھے کہ بھائی بلیک کیٹ کمانڈو داخل. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف بمبئی میں ہوا تھا, اس کے بعد کتنے واقعات ہوئے, اور ہم جو ہے لائیو اس کا کیا ہوا, کراچی ایئرپورٹ کا کیا ہوا. ایگزیکٹلی ایونٹس کے کوئی ایونٹ ہو رہا ہو, سیکیورٹی کی منٹ پر منٹ ڈیٹیل دی جاتی ہے, جی 4 بندے وہاں کھڑے ہوئے ہیں, 6 اندر دروازے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں, 2 ادھر بیٹھے ہوئے. یار اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب اللہ کا شکر ہے کہ یہ کچھ حد تک اب کم بھی ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس پہ بھی نوٹس لیا گیا ہے. اگین میں آؤں گا انفارمیشن کی طرف. آپ کو نیب کی طرف سے وہ میسج آیا تھا, سے نو ٹو کرپشن, ہاں, ایس ایم ایس آیا تھا آپ کو, ایس ایم ایس آیا تھا کبھی اس طرح کوئی ایس ایم ایس آپ کو آیا ہے کہ دہشت گردوں کی شناخت کیسے کی جائے؟ ہاں, یا اگر سمپل ایسا ہے کہ اگر کوئی بندہ جا رہا ہے, گرمی ہے اور اس نے اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہے,
تو ذرا نوٹس تو کرو کیوں, کیونکہ نیچے کچھ چھپا رہا ہے. سمپل چیزیں ہیں جو کبھی کبھی اتنی سمپل ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے یہ تو کامن سینس ہے, لیکن دیر از نتھنگ کامن اباؤٹ سینس. آپ لوگوں کو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے. اگر آپ پتہ نہیں کتنے کروڑ پاکستانیوں کو سے نو ٹو کرپشن کا میسج بھیج سکتے ہو, اللہ میں معاف کرو یار, تو آپ یہ نہیں کر سکتے یار. اور انگریزی میں مت بھیجو یار, اس سے کرپشن نہیں رکے گی. ہاں صحیح بات. دوسرا یہ ہے کہ عوام کو بھی اس طرح کے کہ بھئی آپ کو کوئی تھوڑا سا اگر کہیں بھی شک ہو آپ بتائیں. یہ بارہا کہا گیا, آپ کو یاد ہوگا اینٹی ٹیرر ہیلپ لائن تک قائم کی گئی, اور اس پہ بھی جو پھر وہ آئے. آپ کو اینٹی ٹیرر ہیلپ لائن کا نمبر یاد ہے؟ نہیں یاد, کیونکہ آپ کو یاد نہیں دلایا جاتا. بالکل ٹھیک ہے, سمپل بات ہے یار. مجھے 9/11 جو یو ایس میں ہے, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں 9/11 کا پتہ ہے. کیسے پتہ ہے سر؟ یہ تو ہر چینل پہ ہر گھنٹے پبلک سروس ہے. دیٹ از مائی پوائنٹ. پبلک سروس نہ بھی کرو, گورنمنٹ تھوڑی سی دے دے, تھوڑا سا آپ سبسیڈائز کر دو, کچھ کرو. اینڈ اگین آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا یار, یہ ہمیشہ آپ کے شوڈ بی ڈرلڈ. اور ہیلپ لائن کا نمبر دینے سے کچھ نہیں ہوتا, ہیلپ لائن پہ کوئی بندہ فون اٹھانے والا بھی ہونا چاہیے. obviously یہ سیکنڈ اسٹیپ. جو سوشل میڈیا کی اس نے بات کی, آپ اسی طرح کوئی ایسا آپ ٹویٹر آئی ڈی بنا دو, سمپل ہے نا, کہ اینٹی ٹیرر سم تھنگ آف دیٹ سارٹ, کہ یا ہیلپ لائن یا کوئی, تو آپ سوشل میڈیا کے تھرو آپ کو کم از کم لوگ جو ہے اس پہ رسپونڈ کریں گے. اور دوسری بات یہ پوسٹر اگر سوشل میڈیا پر آ جاتا یار, لاہور کیا کراچی کیا نیو گنی میں لوگ دیکھ رہے ہوتے. اچھا ایک اور چیز ہوئی ہے, ایک اور چیز, عوام بھی قصوروار ہیں. ہاں جو ہیلپ لائنیں واقعی کام کر رہی ہیں, یس 1000 اگر روزانہ میسیجز جا رہے ہیں, ان میں سے 900 سے اوپر پرینک کالز ہوتی ہیں, وہ لطیفے سنا رہے ہیں, وہ فقرے دے رہے ہیں, وہ ہاں ہاں کر رہے ہیں. یہ نمبر اس لیے نہیں ہوتے, اس کے لیے بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا اس میں صرف ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں پنش کرنے کی ضرورت ہے. ہاں, ایجوکیشن سے کچھ نہیں ہوگا سر. جو چھچورا ہے نا وہ چھچورا ہی رہے گا, ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ بات کریں نا کرینک کالز میسیجز کی, سر 911 کو بھی یہی ایشو ہے, لیکن دین دے پروزیکیوٹ یو فار ویسٹنگ پولیس ٹائم. یہ فرق ہوتا ہے سر. بندے وہ بھی چھچورے ہیں, وہ بھی کوئی کال کرا کہ 9/11 جی واٹس یور ایمرجنسی, جی میرا پیزا لیٹ ہو گیا, ہاں یہ بھی ہوتا ہے وہاں پہ. آپ کبھی وہ ٹرانسکرپٹ نکالیں وہ پکڑ لیتے ہیں نا کہ یار تیری وجہ سے کوئی بندہ مر گیا. دوسری بات یہ کہ اس سارے واقعے میں ایک اور جو انہوں نے اب ڈرائیور کو کوشچن کر رہے ہیں وہ یہ تھا کہ وین راستے میں رکی ہے اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں یہاں اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ گیس لیک ہو رہی ہے تو میں شاپ پہ, پھر وہ اتر کے گیا ہے. بائی دا ٹائم اٹیک ہوا ہے تو پولیس ہیز ڈیٹین دا ڈرائیور. وہ خود بھی تھوڑا زخمی ہوا ہے, اس کو حراست میں لے کے کہ کیا یہ وجہ تو نہیں تھی کہ اس کو اسپیسیفکلی ایک جگہ لا کر کے روکا گیا. اور یہ ساری کئی چیزوں پہ ظاہر ہے کہ انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بہرحال جس طرح پولیو میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا گیا, حالانکہ اب بھی جو ہے مسئلہ ہے, مگر ایک مثالی مہم چلائی گئی. اسی طرح میرا خیال ہے کہ مردم شماری جو کہ قوموں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, اور ویسے بھی الیکشن کمیشن نے آج کہہ دیا کہ ستمبر تک یہ عمل مکمل ہو جانا چاہیے, ورنہ نئی حلقہ بندیاں نہیں ہو سکیں گی اور پھر 2000 کی بنیاد پر آپ الیکشن نہیں کر سکتے. اور اگین بار بار عوام کے لیے بھی ہے کہ اور یہ قربانیاں دینی پڑیں گی. بالکل یہ اس کا حصہ ہے. This is the bitter truth. This is the bitter truth. سر ہم نے تو جو قربانیاں دے جاتے ہیں ہم انہیں نہیں آنر کرتے, انہیں نہیں ہم یاد رکھتے. مطلب کتنے لوگ ان کی سپورٹ کے لیے, آپ نے باہر دیکھا ہوگا کبھی کوئی اگر ان دی لائن آف ڈیوٹی کوئی اپنی جان دیتا ہے. اکے دکے کیسز ہوتے ہیں, ہمارے پاس ہزاروں کیسز ہیں, یہ چھوڑ دو یار. لیکن اس کمیونٹی لیول کے اوپر تو یہ چیز ہو سکتی ہے. اگین دیکھو کمیونٹی بلڈنگ بھی اس طرح کی پبلک کمیونٹی بلڈنگ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ یہ نہ یقین دلائیں کہ میں ہی اس جنگ کا اونر ہوں. یہاں تو یہی نہیں طے ہو پا رہا کہ سویلین سائیڈ اونر ہے کہ جو نان سویلین سائیڈ اونر ہے. عوام کو تو کوئی بعد میں گھاس ڈالے گا نا بھائی. سر میں صرف کہہ رہا ہوں کہ عوام کو یہ سوئسائڈ بامبر, سسپیکٹڈ سوئسائڈ بامبر کا صرف پوسٹر ہی آپ دکھا دو, باقی کون اونرشپ کرتا ہے کون نہیں اونرشپ کرتا ہے یہ بات کی بات ہے. لیکن پولیس نے وہ چسپاں تو کیا نا, کئی جگہ پہ کیا. میں ویسے کہہ رہا ہوں لیکن یہ اچھی بات یہ کہ ایک سٹیپ فردر گئے. وہ انہوں نے یہ چیز لگائی جو بھی ان کے پاس انٹیلیجنس تھی وہ انہوں نے عوام سے بھی شیئر کی کہ عوام جو ہیں اگر کوئی ایسے سسپیکٹ ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں تو وہ انفارم کریں. وہ بدقسمتی ایسی ہوئی کہ اس نے جگہ بھی وہ چنی بیدیاں روڈ, جو کہ دیکھیں یہ تو اٹس انوائڈیبل. بریک لے لیجیے.
ویلکم بیک. بھارت کی ریاست راجستھان میں ایک شہر ہے الور. وہاں سے خبر آئی کہ ایک گاڑی جس میں کہ گائے لے جائی جا رہی تھی, اس پہ گو رکشکوں کے جو گینگ آج کل بھارت کی سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں, ہر گاڑی کی تلاشی لیتے ہیں, انہوں نے جو 15 مسلمان اس گاڑی میں تھے جو یہ ٹرانسپورٹ کر رہے تھے جانور, ان پہ حملہ کیا. اور ایک جو تھا عملے کا رکن بہلو خان, وہ ہلاک ہو گئے اور باقی جو 15 مسلمان تھے وہ زخمی ہوئے. پولیس نے بہلو خان کی ہلاکت کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو گاڑی لے جائی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ جو یہ لوگ جا رہے تھے, ان پہ بھی جانوروں کی اسمگلنگ کا مقدمہ درج کر لیا. حالانکہ ان کے پاس, چونکہ یہ آ رہے تھے ہریانہ سے جانور لے کے راجستھان, جگہ جگہ ٹول ٹیکس کی رسیدیں اور جو محصولات ہوتے ہیں جانوروں کی ٹرانسپورٹ کے, لوکل چنگی جو وصول کی جاتی, اس کی رسیدیں بھی تھیں. اس کے باوجود پولیس نے ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا. اور جو ریاستی حکومت کے وزراء ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب قصور دونوں طرف سے ہوا ہے, انہیں آدمی کو مارنا نہیں چاہیے تھا, انہیں اسمگلنگ, تو اس طرح اس کو سنائی بات لگ رہی ہے ویسے دیا جا رہا ہے. اس سے کوئی 4 دن پہلے نریندر مودی کی جو آبائی ریاست ہے گجرات, اس کی اسمبلی نے گاؤ کشی کے خلاف جو قانون پہلے سے ریاست میں موجود تھا, اس میں جو بھی گائے ذبح کرتا غیر قانونی طور پہ یا قانونی بھی, تو 3 سے 7 سال تک قید کی سزا تھی. انہوں نے کہا صاحب یہ سزا جو ہے وہ کم ہے, لہٰذا حالانکہ کانگریس کے جو ارکان تھے انہوں نے واک آؤٹ کیا. اس کے بعد گجرات اسمبلی نے اس قانون میں ترمیم کی. اب جو بھی گائے کو ذبح کرے گا اسے 10 سال سے لے کے عمر قید تک کی سزا ملے گی. جو بھی گائے کو ٹرانسپورٹ کرے گا وہ گاڑی ضبط ہوگی اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. اور یہ جو گائے ذبح کرنا ہے یہ ناقابل ضمانت جرم قرار پایا ہے. اچھا وسط صاحب, آپ نے ابھی پولیس کی بات کی نا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی کر دوں کہ جو اجمیر کی جو خواجہ معین الدین چشتی کا دربار ہے, اس کے دیوان ہے زین العابدین علی خان. انہوں نے بھارتی مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ کیونکہ صاحب ٹھیک ہے آپ گوشت کھاتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو اگر ہندو میجورٹی اگر وہ اس کو ناپسند کرتی ہے تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ گائے کا گوشت کھانا چھوڑ دیں. اور انہوں نے کہا میں نے تو گائے کا گوشت جو ہے اب کھانا چھوڑ دیا. انہوں نے کہا کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ ہر قیمت پہ اس کو عقیدے کا حصہ بنا کے جو ہے کریں. اگر وہ ناراض ہے اور اس سے کشیدگی پھیلتی ہے تو آپ ایسا نہ کریں. لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ صرف اگر ایسا کر لیں مسلمان تو کیا یہ کشیدگی ختم ہو جائے؟ نہیں, کیونکہ دیکھیں یہ اگین اس طرح کی سملر کیسز ہم نے اور یہاں بھی دیکھے ہیں پاکستان میں, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک بہانہ ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کسی کو ایک اقلیت کو کچلنے کا یا اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کا پولیٹیکلی, اور ایک پولیٹیکل گیمک بھی ہوتا ہے کیونکہ آخرکار یو پی سب سے زیادہ بڑی آبادی ہے پورے انڈیا میں, الیکٹرل ویٹیج بھی زیادہ ہے, تو obviously آپ ان کی ہندو میجورٹی جو ہے اس کو اپیز کرنے کے لیے آپ ایسے کام کرتے ہیں جیسے یوگی آدتیہ ناتھ بھی کر رہا ہے. یہ جو پولیس کی آپ نے جو بات کی نا کہ پولیس نے کہا کہ جی یہ آپ کے کاغذات نہیں چلیں گے اور دونوں پر لگائے ہوئے, تو جو پہلو خان کے جو بیٹے ہیں ارشاد, ان کا کہنا ہے کہ ہم نے پیپرز دکھائے تو پولیس نے پھاڑ کے پھینک دے کہ ان سے تمہارا کچھ نہیں بننا. اچھا, اور یہ جو بات ہے نا کہ جی ان کو بھی ہم نے ان کے اوپر بھی پرچہ کیا اور ان کے اوپر بھی پرچہ کیا, تو مجھے وہ دادری والا کیس اس سے یاد آتا ہے, اخلاق احمد والا, ٹھیک ہے, کہ اس کے گھر کے اندر گھسے, اس کو نکالا, اس کو مار مار کر قتل کر دیا. پولیس کو کس چیز کی پڑی ہوئی ہے کہ جی یہ جو گوشت ہے ان کی فریج میں اس کی ڈی این اے ٹیسٹنگ کرنا ضروری ہے, اور وہ اس سرٹیفکیٹ میں کا ویٹ کر رہے تھے, جیسے کہ اگر وہ بیف نکلی تو پھر اس کا قتل تو جائز ہے. اچھا, آپ نے بات کی ابھی یہ گجرات کی, ٹھیک ہے, اب ہونا تو ایسا چاہیے کہ گائے گائے ہیں, چاہے گجرات کی ہو یا کیرلا کی, لیکن کیرلا میں بھی سین بالکل مختلف ہے, ٹھیک ہے. وہاں پر جو بی جے پی کے امیدوار ہیں سری پرکاش, نہ ایک ضلع ہے وہاں پر ملاپورم, اگر میں صحیح طرح کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہاں پر انہوں نے اپنی الیکشن پرومس پتہ ہے ان کی کیا ہے, بی جے پی کی امیدوار کی, کہ جی
اگر آپ کو بیف چاہیے میں آپ کو دنیا کی بیسٹ سب سے معیاری بیف کھلاؤں گا یار, میرا بھائی ہے نا, میں ہوں نا, ہاں میں آپ کو دلاؤں گا, اور آپ کے سلاٹر ہاؤسز میں باقاعدہ اے سیز ہوں گے اور سب کچھ فٹ فاٹ ہوگا, نمبر 1 سلاٹر ہاؤس. بی جے پی کا امیدوار ہے سر, بی جے پی کے امیدوار. اچھا یہ کیوں, سوری کیوں, کیونکہ ملاپورم میں 70% آبادی مسلمان ہے, تو آپ نے ان کو اپیل بھی کرنا ہے. تو پولیٹیکلی کریکٹ ہے نا. اچھا 8 ریاستیں ہیں کیرل کے علاوہ, اروناچل ہے, منی پور ہے, میگھالیہ, میزورم, ناگالینڈ جو نارتھ ایسٹ اسٹیٹس کہلاتی ہے, منی پور اور سکم وغیرہ, وہاں بیف کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, بین ہے, اور وہاں کوئی اخلاق احمد نہیں بن سکتا, وہاں کوئی اس معاملے پہ قتل نہیں ہوتا. 18 ریاستوں میں البتہ مکمل پابندی ہے, اور 3 ریاستوں میں آپ اگر سرٹیفکیٹ پروڈیوس کر دیں تو آپ کو اجازت ہے کھانے کی بھی اور بیچنے کی. لیکن یہ جو یو پی کے چیف منسٹر ہیں یوگی آدتیہ ناتھ, مجھے یاد ہے کہ الیکشن سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ جو سرکار ہے, ہاں یہ دادری کا جو اخلاق احمد ہے وہ ٹھیک ہے کہ اس کے گھر سے بیف نہیں نکلا, لیکن صاحب یہ 2 دفعہ پاکستان جا چکا ہے, اس کی تحقیقات کی جائیں کہ کیا اس کے آتنکواد سمبند تھے پاکستان سے یا نہیں, اور اس کو جو حکومت نے کمپنسیشن دیا ہے وہ کیوں دیا ہے. یہ یوگی صاحب نے کہا تھا. یوگی صاحب جو ہیں آج کل پڑے ہوئے ہیں غیر قانونی سلاٹر ہاؤسز کے پیچھے. ٹھیک ہے 140 غیر قانونی مذبح خانے تھے یو پی میں, اور 50,000 کے قریب جو میٹ شاپس ہیں وہ بھی انلیگل تھیں, لائسنس یافتہ نہیں تھی. لیکن بھائی جان بات یہ ہے کہ پورے انڈیا میں جس کی آبادی 1 ارب 30 کروڑ ہے, کین یو امیجن لائسنسڈ سلاٹر ہاؤسز کتنے ہوں گے؟ اینی گیس؟ لاکھ 72 72 یس, مطلب 72,000 نہیں, نو 72 سلاٹر ہاؤسز ہیں لائسنسڈ, جن میں سے 38 ہیں یو پی میں. اچھا یہ جو دکان والے ہیں جھارکھنڈ میں یہ دکانیں بند ہوئیں, یہ یو پی میں دکانیں بند ہوئیں, ان سے کہا بھائی صاحب آپ غیر قانونی گوشت کیوں بیچ رہے تھے؟ انہوں نے کہا صاحب بات یہ ہے کہ لائسنس ہمارے 5-6 سال ہو گئے ہیں ایکسپائر ہوئے ہوئے, اور ہم جب بھی جاتے تھے تو انسپیکٹر کہتا تھا یار مجھے تم دے دو 250 روپے, تم کس چکر میں پڑے ہو, لائسنس وائسنس کیا مطلب ہے کہ تم یورپ میں تھوڑی رہ رہے ہو. انہیں کیا پتا تھا کہ یوگی آ جائے گا اور ان کے ساتھ یہ کرے گا. اچھا آپ نے کہا نا کہ جی ایک جگہ بیف حلال ہے اور ایک جگہ حرام ہے, یا برازیل اور آسٹریلیا سے پہلے نمبر 1 بیف ایکسپورٹر ہے. 58% جو پروڈکشن ہے یہ 3 ممالک دیتے ہیں. انڈیا پوری دنیا کو 23% $5 بلین کا بیف ایکسپورٹ کرتا ہے. 6 بڑے جو انڈیا کے بیف ایکسپورٹرز ہیں ان میں سے 4 ہندو ہیں. نام بتائیں. ستیش اینڈ اتل سبروال اور سنیل کپور ان کے بمبئی میں آفیسز ہیں, مدن ایوٹ دلی میں ہیں, اور اے ایس بندرا چندی گڑھ کے ہیں. اور یہ جو گوشت ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کا 80% گلف سٹیٹس میں جاتا ہے. گلف سٹیٹس میں ہندو تو نہیں رہتا, مشکل ہی ہے, تھوڑے سے ہیں. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہیں, اور یہ چونکہ چلتا رہے گا معاملہ, اس پہ جو آئیں گی تفصیلات ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. ابھی فی الحال میرا خیال اتنی انفارمیشنز کافی ہیں. نیوز بریک کا ٹائم بھی آ گیا. ویلکم بیک. کہا جاتا ہے کہ ٹروتھ از دا فرسٹ کیجویلٹی آف وار, یعنی کہ حالت جنگ میں سب سے پہلے حقائق ہی شہید ہوتے ہیں, اور شام کی جنگ میں ہم نے یہی دیکھا ہے. پچھلے روز خان شیخون میرا خیال ادلیب ضلع میں, شام کے صوبے میں خان شیخون کے ٹاؤن, گاؤں بھی کہہ سکتے ہیں آپ, وہاں پر ایک کیمیکل ویپنز اٹیک ہوا. اچھا خان شیخون بشار الاسد کے مخالفوں کے کنٹرول میں ہے. احرار الشام ایک تنظیم ہے, ملیٹنٹ گروپ ہے, ریبل گروپ ہے, جیسے بھی آپ کہنا چاہیں, جن کا وہاں پر ہولڈ ہے. وہاں پر ایک کیمیکل ویپنز اٹیک ہوا, 70 سے زائد لوگ اس میں مارے گئے, جس میں میرا خیال ہے کہ 20
قریب بچے بھی ہیں بچے اور یہ سوشل میڈیا پہ ان کی بہت خوفناک تصویریں. اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں تو آپ کو یہ بتا دیں کہ جو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ڈسٹربنگ ہیں, لیکن یہ جو ایکچوئل فوٹیج اور پکچرز وہاں سے نکل رہی ہیں وہ اتنی خوفناک ہیں کہ ہم آپ کو دکھا بھی نہیں سکتے, اور خود بھی اگر آپ دیکھیں تو انسان ہل جاتا ہے. اچھا, اب اگین اس میں بلیم گیم چل رہی ہے. ابھی یونائٹڈ اسٹیٹس کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی بیان آیا ہے کہ بہت لائنز کراس کر دی ہیں بشار الاسد نے, اور اب ان کا اوپینین بشار الاسد کے بارے میں بالکل تبدیل ہو گیا ہے, اور انہوں نے الزام لگایا ہے شام سیکورٹی کونسل کا بھی اجلاس ہوا ہے جس میں ورلڈ پاورز کے درمیان خاصا, کیونکہ روس ایک طرف ہے تو باقی سب کا یہ کہنا ہے کہ روس کا کہنا ہے کہ وہاں پر کیمیکل ویپن سٹور ہو رہے تھے ریبلز کے. انفیکٹ روس کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہاں پر کیمیکل ویپنز مینوفیکچر ہو رہے تھے. اس پر ایکچولی بہت آبجیکشنز آپ ریز کر سکتے ہیں, وہ بھی میں ڈسکس کروں گا. ایران کا ایک سارٹ آف ویری جنرل قسم کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جی بالکل کیمیکل ویپنز کا استعمال کسی کو نہیں کرنا چاہیے, لیکن پہلے تحقیقات ہونے دیں, ہو سکتا ہے کہ کسی دہشت گرد گروپ کا کام ہو. اچھا, لیکن جو اگر آپ کچھ چھپانا چاہتے ہیں تو پھر جنرلی آپ انویسٹیگیٹرز کو اندر نہیں آنے دیتے, اور یہاں پر ہم نے اس کا اپوزٹ دیکھا ہے کہ احرار الشام جو وہاں پر گروپ ہے اس نے ایک دم ہی پوری فورن میڈیا کو دعوت دی کہ سر آپ آئیں, ترکی کے ساتھ ایک کراس بارڈر کراسنگ کی بھی ارینجمنٹ کی اسپیشل, کہ آپ آئیں, ہم آپ کو 24 گھنٹے سیکیورٹی فراہم کریں گے, آپ نے جتنی انویسٹیگیشن کرنی ہے آپ کریں. اور CBRN جو یو این کی ایک ڈپارٹمنٹ ہے, کیمیکل بایولوجیکل ریڈیو ایکٹیو اینڈ نیوکلیئر ٹیسٹنگ کے لیے آتے ہیں, ان کو بھی آنے کی اجازت دی ہے. جنرلی گلٹی پارٹی ایسا نہیں کرتی, اور اس کا بھی میں مزید اگزامپل بھی آپ کو دوں گا. اچھا, اب کس طرح کا گیس استعمال ہوا, یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز MSF کا کہنا ہے کہ یہاں پر لگ رہا ہے کہ ایک نرو گیس استعمال ہوا ہے جو موسٹ لائکلی سارن ہے. سارن, اور سارن ایک بہت ہی ڈینجرس نرو ایجنٹ ہے. وہ کہتے ہیں اس کی چھوٹی سی مقدار اسمالسٹ اماؤنٹ کین کل یو, کین چوک یو, سفوکیٹ, بیکاز یہ نرو گیس ہے, یہ آپ کے نروس سسٹم کو اٹیک کرتا ہے. اچھا, اب اگر آپ پکچرز دیکھیں تو کچھ اس میں ٹیل ٹیل سائنز آپ کو ملیں گے سارن گیس کے. نمبر 1, منہ سے جھاگ نکلنا. سیکنڈلی, آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ ان ریسپونسو ہو جاتی ہیں, جیسے اگر میں ٹارچ ماروں تو آپ کے پیپلز کانٹریکٹ نہیں کریں گے. تھرڈ, اسپیزمز, آپ کی باڈی ہلنے لگ جاتی ہے, آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اس میں ہوتا یہ کہ آپ کے جسم کی جتنی آکسیجن ہے نا وہ ختم کرتا ہے یہ, تو آپ کے ہارٹ کو کنسٹرکٹ کر دیتا ہے, آپ کی جو بیسک نروس سسٹم ہے وہ کولیپس کرنے لگ جاتا ہے. اچھا, اس میں یہاں کلورین گیس کا بھی استعمال ہوا ہے, کیونکہ MSF کہہ رہے ہیں کہ کچھ وکٹمز میں سے بلیچ کی اسمیل آ رہی تھی, اور کلورین گیس کا یہ ایک ٹیل ٹیل سائن ہے. اب ظاہر ہے کہ جو بشار الاسد کے جو سپورٹر ہیں وہ ہرگز نہیں مانیں گے کہ جی یہ ہم تو نہیں کر سکتے, اور ان کی جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی 3 دن پہلے US پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ یا US حکومت کی طرف سے ایک بیان آیا تھا کہ جی بالکل بشار الاسد کو اتنا اچھا انسان نہیں ہے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ وہاں پر ابھی پاور میں ہے, اور ان کا یہ رہیں یا یہ جائیں اس کا تو فیصلہ صرف شام کی عوام ہی کر سکتا ہے, which de facto means کہ تم بیٹھے ہو تو بیٹھے ہو, ہم تمہارے خلاف کوئی ایکشن نہیں کریں گے. تو سوال وہ اٹھا کہ پھر بشار الاسد ایسا حملہ کیوں کرے گا. ٹھیک ہے, اب اس کی بھی کاؤنٹر آرگیومنٹس ہیں. نمبر 1 کہ شاید وہ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں سمجھتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے. سیکنڈلی, بیکاز رشیا کی سپورٹ ہے. سیکنڈلی, اس کو یہ گارنٹی ہے کہ رشیا اس کی وجہ سے بھی اس کو اپوز نہیں کرے گا, اور 2013 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا جب ایک پریویس اٹیک ہوا تھا گھوٹا میں, اس پر بھی آتے ہیں کیونکہ اس میں UN کی جو فائنڈنگز تھی وہ اس کے لیے اس اٹیک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. سیکنڈلی, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے نیچے جو گروپس ہیں وہ 100% اس کے کنٹرول میں نہیں ہیں, یہ بھی ایک حقیقت ہے. اینڈ فائنلی, گیس کیمیکل ویپنز کا جو استعمال ہوتا ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ میس کیجویلٹیز ہوتی ہیں, سائیکولوجیکل امپیکٹ. اور ادلیب ضلع میں, صوبہ ادلیب میں اب ون آف دا لاسٹ ریبل اسٹرانگ ہولڈز, ایسٹ الیپو سے جو لوگ نکلے تھے وہ بھی ادلیب ہی گئے تھے پناہ ڈھونڈنے کے لیے. تو یہ ایک سائیکولوجیکل ویپن ہے کہ جی آپ کو ہم سے کوئی نہیں بچا سکتا, وی ول کل یو ان اے ہارریبل وے.
یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. سارن گیس اور یہ ان کو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کہا جاتا ہے. 1993 کا جو کنونشن ہے کیمیکل ویپنز کا, اس کے بعد 1997 میں ہر دنیا بھر سے یہ بین ہو گیا تھا کہ اس کو شام میں بین نہیں ہوا. شام نے کبھی کیمیکل ویپنز کمپیکٹ کو سائن نہیں کیا, لیکن 2013 میں تو اس کا پورا ذخیرہ لے لیا گیا. جی ہاں, 2013 کے بعد. اور وہ بھی کیوں؟ کیونکہ اگست 2013 میں غوطہ جو دمشق کے قریب ہے, وہاں پر ایک کیمیکل ویپنز اٹیک ہوا تھا جس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1000 سے زائد لوگ مارے گئے تھے, اور وہ سارن گیس تھا. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا؟ دس از این انٹرسٹنگ اسٹوری. ٹھیک ہے, اس کے بعد یو ایس نے دھمکی دی کہ دس از اے ریڈ لائن. اس وقت اوباما تھے, مجھے یاد ہے, اور ہم اب ملٹری ایئر اسٹرائکس کریں گے اگینسٹ دا سیرین ریجیم, جو پہلے نہیں ہوئی تھی. یو ایس نے ڈائریکٹلی شام کی گورنمنٹ کو ہٹ نہیں کیا تھا آن دس لیول. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اب تو یہ لیگل کیس بن گیا ہے, اب تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا. تو پھر روس کا پریشر بھی آیا آن شام کی گورنمنٹ کہ آپ کچھ یو این کچھ کنسیڈ کریں اور کچھ آپ یو این کے انویسٹیگیٹرز کو اندر آنے دیں. اچھا, کیسے اندر آنے دیا؟ ایک تو 2 ہفتے بعد ان کو اجازت دی, ٹھیک ہے, اور پھر ان کو کہا گیا کہ جی آپ اس سائٹ کو وزٹ کریں گے صرف 2 گھنٹے کے لیے, دوسری سائٹ پر آپ صرف 3 گھنٹے کے لیے جائیں گے, اور دوسری سائٹ پر آپ صرف 5 گھنٹے گزار سکتے ہیں, اور کانسٹنٹ سنائپنگ, کانسٹنٹ فائر. تو یو این کی جو رپورٹ آئی تھی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس وقت بہت کم تھا, لیکن ہم پھر بھی ثبوت گیدر کر سکے, لوگوں سے رپورٹس بھی لی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اب انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ وہاں پر یہ تو کنفرم کیا کہ یہ سارن گیس ہے, لیکن اب یہ کیسے کنفرم کریں گے کہ یہ حکومت نے استعمال کیا, رائٹ؟ دیر از اے وے ٹو ڈو دیٹ آلسو. کہ ایک تو راکٹ کی کیسنگز آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو راکٹ کی کیسنگ پڑی ہوئی ہیں, ڈو دے ٹیسٹ پازیٹیو فار سارن, اور پھر یہ کس طرح کی کیسنگز ہیں؟ وہ تھی 140 mm کی اور 330 mm کی, جو صرف شام کی حکومت استعمال کرتی ہے ٹریڈیشنلی. لیکن پھر اس کی ایک اور کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ باقیوں کے ہاتھ میں ریبلز نے وہ لے لیا. اچھا, لیکن لاسٹ تھنگ کہ جب وہ راکٹس کی ٹریجیکٹری ان لوگوں نے کیلکولیٹ کی تو وہ سب گورنمنٹ کنٹرول ایریا سے نہیں, لیکن کن لوگوں نے کیلکولیٹ کی؟ یو این کی بات, یو این کی بات. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی یو این. میں بات کر رہا ہوں 2013 کی. اب دیکھیں اس اٹیک میں بھی ابھی انویسٹیگیشن ہوگی, بیکاز لوکلز کی ایلیگیشن یہ ہے کہ ہیلی کاپٹر سے یہ بامبز گرائے گئے, اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بیرل بامبنگ کی ہے گورنمنٹ ٹروپس نے. ریبلز کے پاس ایئر فورس تو نہیں ہے. تو اگر ریبلز کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں اس ہمام میں سب ننگے, سب سے زیادہ ننگا تو شامی حکومت ہے. اس کے بعد داعش نے 2015 میں موصل ڈیم کے قریب جو پیشمرگہ ہیں کرد, ان کے خلاف کلورین گیس استعمال کی تھی, یہ آپ کے علم میں ہے. شمالی شام میں مارسیا کے علاقے میں مسٹرڈ گیس جو ہے وہ پچھلے سال 2015 میں استعمال کی, اور تکریت کے قریب جو تازہ کے علاقے میں ہے پیش قدمی کرتے ہوئے انہوں نے کروڈ فارم جو ہے استعمال کی. جب میں کہتا ہوں اس ہمام میں سب ننگے ہیں تو میں فوراً جاتا ہوں سیکنڈ ورلڈ وار کی طرف, فرسٹ ورلڈ وار کی طرف, جب بالکل جرمن فرنٹ پہ سب سے پہلے یہ لعنت شروع ہوئی تھی اور گیس استعمال ہوئی تھی اور ہزاروں لوگ فوجی مرے تھے. پھر زائکلون بھی جس سے کہ یہودیوں کو مارا گیا نازی کنسنٹریشن کیمپوں. اس کے بعد ویتنام میں ایجنٹ اورنج امریکہ نے استعمال کی, اور 1988 16 مارچ میں ہمارے جو صدام حسین تھے انہوں نے حلب جو کردش ایریا ہے اس پہ حملہ کیے. 5000 اس وقت مرے اور 12000 بعد میں آہستہ آہستہ مرے. اس سے پہلے جو ایرانی دستے پیش قدمی کر رہے تھے ان پہ انہوں نے گیس استعمال کی. سی آئی اے اور ریگن کو 1983 سے پتا تھا کہ اس کے پاس ڈیلیوری سسٹم بھی ہے اور گیس بھی ہے, اور یہ ایرانی دستوں کے خلاف استعمال بھی کر رہا ہے, لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے استعمال کرنے دیں, ہمارا کیا مسئلہ ہے. جب یہ حلب جا پہ اٹیک ہوا ہے, ساری دنیا نے 48 گھنٹے کے اندر, اس زمانے میں ظاہر مواصلات اتنی تیز نہیں تھی, 48 گھنٹے میں سب نے مذمت کی, یورپی یونین اور سب نے. امریکن ریگن انتظامیہ نے 1 ہفتے بعد پہلا بیان جاری کیا مذمتی. تو یہ سب بھی ہے, یہ تو اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اور دیکھیں اس میں بھی کچھ نہیں ہونا, فرینکلی اسپیکنگ. پہلے بھی ایسا ہوا ہے, آنے والے دنوں میں بھی ایسا ہوگا. مجھے لگتا نہیں ہے اگین
مجھے کچھ 100% کہہ سکتے کہ یہ ریبلز کا ایکشن ہے, اور اس کی ایک لیکن ثبوت بہرحال میں 2-4 نہیں بالکل بالکل, کیونکہ کلورین گیس اور مسٹرڈ گیس کی کمپوزیشن بھی تھوڑی ڈفرینٹ ہے. سائرین میں جو ہوتا ہے نا کہ یہ 2 ڈفرینٹ کیمیکل ایجنٹس ہوتے ہیں, ان کو آپ کو بڑے ٹیکنیکلی مکس نارملی اسٹیٹس کے پاس یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے. یہ ہے وہ ایک اور بات ہے کہ غوطہ حملے کے بعد بشار الاسد کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے سارے کیمیکل ویپنز ڈسٹروائے کریں, لیکن رپورٹس کے مطابق 10 سے 20% ابھی بھی موجود ہیں, اور کچھ ظاہر ہے کہ ریبلز کے ہینڈز میں بھی ہے. ہوا نا تو اٹ از پاسبل. ٹھیک, وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک جناب. کیا ہو باسی کیا ہو گیا اس لیے کہ میں خوشی کے مارے جو ہے نا تھوڑا سا اوور ویلڈ ہو گیا, خوشی کے مارے سست ہو گیا. میں جب بہت خوش ہوتا ہوں تو میں سو جاتا ہوں. ان کا یہ کہنے کا مقصد ہے. کرکٹ کا ٹائم میگزین ہے جسے وزڈن کہتے ہیں, ہاں انہوں نے جو سب سے زیادہ ریسپیکٹفل میگزین ہے بائبل یوکے سے, ہاں کرکٹ کی بائبل بھی کہا جاتا ہے. ہر سال وہ 5 کرکٹرز کو جو تمام ٹیموں کے ہوتے ہیں ان کو اپنی فہرست میں شامل کرتا ہے. اس دفعہ 2 پاکستانی بیٹسمین, پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ 2 پاکستانی بیٹسمین شامل کیے گئے ہیں 5 میں, اور کوئی بالر نہیں ہے. حالانکہ کیونکہ ہماری ٹیم ہمیشہ سے بالنگ کے لیے مشہور تھی, اور بیٹسمین بھی وہ شامل کیے ہیں جو اب خاصے ٹھیک ٹھاک ایکسپیرینس ہو چکے, یعنی بابے ہی ہو گئے ہیں. لیکن یہ کہ آپ کو یاد ہوگا پش اپس ہم نے بھی لگائے تھے. ہاں بالکل. تو یہ ان پش اپس پہ ہاں انگلینڈ میں جو پرفارمنس دی پاکستان نے, یونس نے ڈبل سینچری بھی بنائی تھی, پھر مصباح نے بنائی, تو اس کے اعزاز میں انہوں نے جو ہے ان دونوں کا نام شامل کیا ہے. ابھی یہ بھی خبر آئی ہے کہ مصباح کا جو ویسٹ انڈیز کا ٹیسٹ ٹور ہے یہ لاسٹ ہوگا. شہریار خان نے کہا ہے, انہوں نے مصباح سے بات نہیں کی ایسے خود ہی. شہریار خان کا کون سا ٹور لاسٹ ہوگا؟ ایسی باتیں نہیں کرتے سر, وہ ایک وہ ٹور, وہ سب کا اینڈ میں ٹور ہوتا ہے. نہیں میں خدا نہ خواستہ وہ بات تھوڑی کر رہا ہوں, سوری کریئر کی ٹور کی بات کر رہا ہوں, سوری. اچھا خیر, تو اس میں لیڈنگ کرکٹر جو کا ایوارڈ جو ہے وراٹ کوہلی کو ملا ہے, جو کہ بہت کنسسٹنٹ ان کی پرفارمنس رہی ہے انڈیا کی جانب سے. لیکن کیونکہ 2 ہمارے کرکٹرز اور وہ بھی بیٹسمین پہلی دفعہ آئے ہیں, تو آئی ایم سو ہیپی, اور ویل ڈن مصباح, ویل ڈن یونس. کرکٹ کی اور خبروں کے لیے چلتے ہیں زرار کھوڑو کے پاس. سر میرے پاس مطلب اس پہ تو میں کچھ نہیں ایڈ کر سکتا. میں یہ کہوں گا کہ حالانکہ میں کرکٹ فالو نہیں کرتا, آئی ایم اے ہیوج فین آف مصباح, سمپلی بیکاز یار ہمبل بندہ ہے, ہاں ٹھیک ہے, اور بہت سکسیسفل کیپٹن ہے یار, سکسیسفل کیپٹن بھی, اور دیکھو اسٹریٹجک ہے. یہ نہیں ہے کہ میں آؤں گا اور چھکے لگاؤں گا اور بڑی تالیاں ہوں گی اور پھر میں ڈک پہ آؤٹ ہو کے نکل جاؤں گا. نہیں, ہی ڈز واٹ ہی ہیز ٹو ڈو. یا کم از کم میرے جو دوست جو کرکٹ جانتے ہیں ان سے مجھے یہی لائن ملی ہے, تو میں یہی بتا سکتا ہوں. نہیں بالکل یو آر رائٹ. ناؤ اسٹل ٹاکنگ اباؤٹ کرکٹ, تو آج انڈین میڈیا کو یا شدید ویسے بدنول کی ضرورت پڑی ہے آج. میں نے آج دیکھا ہے ٹائمز ناؤ, نیوز 18 کریزی ہوئے ہیں یار. انڈیا کی قومی سلامت خطرے میں آ گئی ہے. ان کا کوئی کھلاڑی نہیں ہے. نہیں اس لیے انڈیا کا لیڈنگ کرکٹر وراٹ کوہلی ہے, جو وراٹ کوہلی نہیں اس لیے نہیں کیونکہ کچھ فوٹیج ان کے سامنے آئی ہے کہ کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے کسی مقامی کرکٹ ٹیم نے ایک تو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی کٹ پہنی ہوئی ہے اور کھڑے ہوئے ہیں, اور پاکستان کا قومی ترانہ بھی بج رہا ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ابھی اگر ارنب گوسوامی ہوتا تو کیا ہوتا, کوئی بھی ہوتا تو کیا ہوتا. تو وہاں پر وہی ہو رہا ہے. ہمارے یہاں بھی جیسے وہ ایک بیچارے درزی نے وہ وراٹ کوہلی کی وہ کر لی تھی تو اس کو تو اندر کر دیا تھا. ہاں لیکن یہ تو 10 سال آگے ہے نا. اگر وہ وندے ماترم گا رہا ہوتا تو دیکھتے کیا ہوتا اس کے ساتھ. بٹ پوائنٹ از نہیں یار, آئیڈیا بہت اچھا آئیڈیا تھی. یہ پاکستانی ٹیم کی وردی پہن کے اگر وندے ماترم گاتے تو کیسے, بڑی کنفیوژن ہوتی سب کو. لیکن ان کے جو باقی دوست ہیں نا شاید ان کو پھر گھر نہ جانے دیتے. صحیح میری کچھ بات ہو رہی تھی سوشل میڈیا پہ, جو مقبوضہ کشمیر میں رہتے ہیں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ بیسکلی بالکل کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان, لیکن زیادہ یہ اپنی بھارت کی حکومت کو چگلی کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں, ایز اے ریئیکشن. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کو نفرت ہے
پاکستان کے جھنڈے سے, پاکستان سے, پاکستانی قومی ترانے سے. آگ ان کپڑے جلا دیتی ہے, پانی جو ہے ہاتھ کو گیلا کر دیتا ہے. یو آر اسٹیٹنگ دی obvious. تو I am stating the obvious. لیکن سر اس میں مزے کی بات ہے, یہ میری لائن ہے یار, میری لائن میرے خلاف استعمال نہیں کی جاتی یار, یہ غلط. کشمیریوں نے یہ بھارت کو اشتعال دلانے کے لیے کیا ہے. ہاں واو, تو کیا 90% اپنی نے اوپر جو ہے نا یہ بیسیکلی سپر امپوز کر دیا ہے قومی ترانہ نا, اور وہ کر کے چلا دیا. اب وہ پورا میڈیا پاگل ہوئے بغیر تحقیق کیے کہ اندر ہوا کیا تھا. Are you sure کہ اس کے اوپر سپر امپوز ہوا ہے؟ کیسے آپ کو پتا؟ تم مار کھا گئے, تم سوشل میڈیا کے چیمپئن ہو یار. کشمیر کے جو وہ وہاں پہ 2-4 اکاؤنٹس ہیں یار, ان پہ دیکھ لو. انہوں نے کہا کہ یار یہ چھوکروں کی شرارت نے جو ہے نا, تو آپ نے خود تصدیق کیا یا آج ذرا آپ ان کی بات پر جا رہے ہیں؟ نہیں یار, یہ ریٹرک میں نا بہت نکل جاتا ہے. سنو ہاں سنوا دیں یار, ذرا سنا دیں بھائی. نہیں ذرا ہاتھ ہو گیا تمہارے لیے. یہ آپ کے ان کا یہ دیکھا ہے, یہ جو یوں کھڑے ہوئے ہیں, یہ قومی ترانہ سنتے ہوئے کھڑے ہوئے, یہ ثابت کرو کہ یہ اصلی ہے. آپ ثابت کرو کہ یہ نہیں ہے. وہ کر رہا ہے نہیں, یہ تو کہنا ہے کہ میں نے کسی سے سنا ہے, کسی اکاؤنٹ سے سنا ہے. دیکھو ہاں کیسے ثابت کرو گے تم؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, میں الزام لگا رہا ہوں, تم جنرل کیانی بن جاؤ اور تم ثابت کر کے دکھاؤ گے. میں سر جنرل طارق خان, آپ کچھ کہیں. میں اس میں نذیر ناجی بن کے پروگرام ہی ختم کر سکتا ہوں. بھیا پروگرام ڈسکلیمر تو دے دو یار.